रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 42। मैंने सोचा कि क्यों ना दुश्मनों में से कुछ को हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर पहले ही कत्ल कर दूं। मसलन बेज़क ज़वाला का बाप और उसकी बहन अलूशा, ठीक है ना? कुलाका के साथी हंस पड़े, बाकी लोग खामोश रहे। अपने सरदार का आखिरी दीदार कर लो, उसके बाद वो तुमसे जुदा हो जाएगा। और ठीक भी है, अब खेल बदल जाना चाहिए। हर साल इस खेल में से भी उकता गया हूँ। और फिर उसने खौफनाक अंदाज में पुकारा, मरूका। एक खौफनाक शक्ल का स्याह फाम आगे बढ़ आया। उसके हाथ में एक चौड़ा खांडा था। प्यारे सरदार, सरदार बेज़क की गर्दन उतार दो, उसने आहिस्ता से कहा और स्याह फाम ने गर्दन झुका दी। चंद लोग बेज़क को घसीट कर ले आए। अरे अरे, ऐसा भी क्या बेमरवती, किसी मरने वाले का एहतराम तो करो, उसकी शानों से यह वज़न तो उतार दो, कुलाका ने कहा और बेज़क के कंधों से शहीतर उतार दिया गया। तब औकास आगे बढ़ा और उस कुलाका के करीब पहुंच गया। कुलाका उसे देखकर हंस पड़ा था। आहा, बेज़क का पुराना वफादार, पुराना बड़ा फासला तय करके आया है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, बेज़क सरदार है। उसकी लाश किसी एक शख्स की मलकियत नहीं है। तुम शायद इसकी लाश का मुतालबा करोगे, लेकिन उसकी लाश तो तबरक की तरह इन लोगों में तकसीम होगी। मैं बेज़क की लाश मांगने नहीं आया सरदार, औकास ने वकार से कहा। फिर मैंने पिछली रात एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की हकीकत होते हुए देख कर मैं आया हूँ। आहा, ख्वाब? भला क्या ख्वाब था? मैंने यही सब कुछ देखा कुलाका। मैंने देखा था कि तू बेज़क और उसकी बेटी को कत्ल करना चाहता है। वाह, फिर क्या हुआ? तब मैंने देखा सरदार के एक तरफ से 3 स्याह घोड़े आए और उन्होंने नक्शा बदल दिया। 3 स्याह घोड़े? मगर उन पर कौन था? एक पर सरदार बेज़क का बेटा ज़वाला, एक पर अम्बू का देवता और तीसरे पर उसका साथी। और उन्होंने वो किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी क्या किया उन्होंने? मेरी आंखों ने देखा कि खुद सरदार कुलाका का सर उसके शानों पर नहीं है, औकास ने कहा और कुलाका का चेहरा बिगड़ गया। उसने कहर आलूद निगाहों से बूढ़े को देखा। मनहूस बूढ़े का ख्वाब, मगर ऐसी आंखों में रोशनी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने ऐसा मनहूस ख्वाब देखा, चुनाचा इसे भी पकड़ लो। और जब ये अपनी आंखों से अपने ख्वाब की उल्टी ताबीर देख ले तो उसकी आंखें जी निकाल ली जाएं। मगर अहमक बूढ़े, वो तीनों किस तरफ से आए थे? मैदान के अकबी टेले से। औकास के मुंह से निकला और मैंने हाथ नीचे गिरा दिया, जिसका मतलब था चलो। तब हमारे घोड़े टेले से नीचे उतरने लगे और उनके सुमों की चाप काफ़ी ज़ोरदार थी। सारी निगाहें हमारी तरफ उठ गईं। 3 स्याह घोड़े वाले, जिनकी शान ही निराली थी, और सारी आंखें हैरत से खुली रह गईं। ज़वाला को हमने सबसे आगे रखा था। ज़वाला का चेहरा इस वक्त हमें भी अजनबी लगा था। ऐसी खौफनाक दरिंदगी शायद ही इंसानी चेहरों पर देखी गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मैदान की तरफ बढ़ रहा था और हम दोनों उसके पीछे थे। कुलाका का चेहरा भी थोड़ी देर के लिए होंक बनकर रह गया था, लेकिन फिर वो संभल गया और उसने खौफनाक आवाज़ में कहा, आह, तू सांप का बेटा आ ही गया। अपने बाप और बहन की मौत का मंजर देखने इसे भी गिरफ्तार कर लो। और ये क्या अच्छी बात है कि बेज़क की कहानी मुकम्मल इख्तिताम हो जाए। मेरी निगाह बेज़क की तरफ उठ गई। बूढ़ा बाप सारी उम्र की तकलीफ़ें भूल गया था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और जवान बहन की निगाहें
اپنی برہنگی پر شرم سے جھک گئی تھی۔ آج اس کے سامنے اس کا بھائی تھا۔ کولاکا زوال کی سردار آواز سنائی دی۔ زوالہ کی سرد آواز سنائی دی، سردار کولاکا، کیا بے وقوف انسان، کیا تجھے موت کی آہٹ نہیں سنائی دے رہی؟ میری پیش گوئی درست ثابت ہوئی بستی والوں، لیکن ذرا غور سے دیکھو، اس کے ساتھ کون ہے؟ ہاں، امبوکا عظیم، امبوکا فتح کا دیوتا، اور جس کے ساتھ امبوکا ہو اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ آہ عظیم امبوکا سامنے آتا ہے کہ لوگ وہ تیری زیارت کر سکیں۔ گرفتار کر لو ان تینوں بہروپیوں کو۔ کلوکا چیخا اور 10-12 آدمیوں کا ایک گروہ آگے بڑھا۔ تب میں نے ہل مین کے اعجاز سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی پھیلائی اور ان سب کو خیالی گرفت میں لے لیا، اور پھر میں نے مٹھی کس لی۔ نتیجہ حیرت انگیز تھا۔ کربناک چیخیں گونج رہی تھی، پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، پھر ان کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے بہہ نکلے، اور اس بار کو ٹوبو اور زوالہ بھی حیران رہ گئے۔ کولاکا گھبرائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حملہ کرو، حملہ کرو، اس نے پریشان لہجے میں کہا، اور ایک گروہ سیب کے ریلے کی مانند آگے بڑھا۔ تب صرف 2 فائر ہوئے، ایک ٹوبو کی رائفل سے اور دوسرا زوالہ کی رائفل سے۔ پچاک پچاک کی آوازیں ابھریں، اور انسانی اعضاء خون کی چھینٹوں میں بٹ کر چاروں طرف بکھر گئے۔ درجنوں آدمی اس طرح غائب ہو گئے کہ خون اور پیسی ہوئی ہڈیوں کے علاوہ اور کچھ نہ رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور حیرت انگیز مظاہرہ دیکھا۔ اس خوفناک اور بھیانک واقعے سے لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے، لیکن کسی نے بھی بھاگنے یا جان بچانے کی کوشش نہیں کی، جبکہ ایسے بھیانک موقعوں پر لوگوں کو اپنی زندگی کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن کہانی کے اختتام کو سب دیکھنا چاہتے تھے۔ تب کولاکا پاگلوں کے سے انداز میں آگے بڑھا، اور اس نے خوف زدہ جلاد کے ہاتھ سے تیشہ لے لیا اور بیزک کی طرف بڑھا۔ میں تجھے سرخ روح ہونے نہ دوں گا بیزک، اس نے تیشہ بلند کیا، لیکن اسی وقت میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی غیر مرئی شعاؤں نے کولاکا کی گردن پکڑ لی، اور میں اسے گھسیٹتا ہوا زوالہ کے گھوڑے کے نزدیک لے آیا۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ سے تیشہ گرا دیا اور زوردار آواز میں بولا، زوالہ، تیرا دشمن تیرے سامنے ہے، زوالہ، تیرا دشمن تیرے سامنے ہے، اور زوالہ گھوڑے سے اتر آیا۔ بستی والوں، دیکھو، میرے باپ کا دشمن میرے سامنے ہے۔ کوئی ہے جو اپنے آقا کی مدد کرے؟ آؤ، آؤ، پکڑ لو اسے، یہ وحشی ہے، مارو، اسے مار ڈالو، میں تمہارا سردار ہوں۔ تو کتا ہے کولاکا، تو شیطان ہے، اور بالآخر شیطانی قوتیں ماند پڑ گئیں۔ بے شمار آوازیں ابھری، اور کولاکا نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا، تم سب کو دیکھ لوں گا، قتل عام کراؤں گا تمہارا، وہ گھونسا دکھا کر بولا۔ زوالہ نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ میرے باپ عظیم بیزک، تیرا بیٹا تیرے قدموں کی خاک تیرے نام پر تیرے دشمن کی گردن اتارتا ہے، زوالہ نے بیزک کی طرف سے خنجر اٹھا کر کہا۔ بیزک کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ زوالہ کی بے پناہ قوت کے سامنے کولاکا حقیر چیونٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے کولاکا کو پکڑ کر نیچے گرا دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کسی انسان کو اتنی بے دردی سے ذبح کرے، تصور سے باہر ہے۔ لیکن زوالہ نے کولاکا کو کسی بکری کی طرح ہی ذبح کیا تھا، اور پھر اس نے اس کی گردن بالکل علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دی۔ کولاکا کا بدن بری طرح اچھل رہا تھا، اس کا خون اچھل اچھل کر اس کے قیمتی لباس کو رنگین کر رہا تھا۔ تب زوالہ نے اس کے پھڑکتے ہوئے بدن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر زوالہ نے کولاکا کا 2 شالہ اتار لیا، اور اس نے کولاکا کی گردن ایک ہاتھ میں اور 2 شالہ میرے ہاتھ میں لے لیا۔ آگے بڑھا اور پہلے بیزک کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کولاکا کی گردن باپ کے قدموں میں رکھ دی۔ اپنے زوالہ کی طرف سے یہ حقیر تحفہ قبول کر بابا، اس نے کہا، اور بیزک شدت جذبات سے چیخ پڑا، زوالہ، زوالہ، صرف ایک لمحے صبر کر بابا، میں اپنی بہن کو بھی کچھ دے دوں۔ اور زوالہ الوشا کے پاس پہنچ گیا۔ تو برہنہ ہے الوشا، لیکن میں نے دیکھا ہے، دیوتاؤں کی قسم میں نے دیکھا ہے، تیرے بستی کے لوگوں کی شرم آلود نگاہیں، خم میں ڈوبی نگاہیں تیری اریانی پر ماتم کنا ہے، اور ان نگاہوں نے پاکیزگی کے اتنے پردے تیرے بدن پر ڈال دیے تھے کہ تیرا رواں رواں ان میں چھپ گیا تھا۔ تجھے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا، اور آج میں تیرے دشمن کے خون میں ڈوبا ہوا 2 شالہ تیرے بدن پر ڈال کر تیرے تقدس کا اعلان کرتا ہوں۔
اس نے دو شالہ علوشا کے بدن پر ڈال دیا اور پھر اس نے علوشا کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ علوشا بے طرح سے لپٹ گئی تھی۔ آؤ علوشا، اپنے باپ کی زنجیریں کاٹ دیں۔ زوالا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جو ہی بیذق کا ہاتھ آزاد ہوا، بستی کے لوگ دوڑ کر اس پر نثار ہونے لگے۔ یہ خطرناک صورتحال تھی، دشمن فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس لیے میں اور ٹوبو سخت نگرانی کرنے لگے۔ لیکن تب بیذق نے چیخ کر کہا، بستی والو، آخر وہ دن آ ہی گیا جس کے لیے باپ بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ ہاں بستی والو، تمہاری دعائیں، تمہارے وفائیں میری نگاہوں میں ہیں، لیکن سنو، بستی کا ایک ایک کونا بند کر دو، ایک بھی دشمن بستی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ جاؤ، اب یہ تمہارا کام ہے۔ اور لوگ چاروں طرف دوڑ گئے۔ تب ان لوگوں کو فرصت ملی۔ زوالا میرے پاس آیا اور میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ عظیم دوست، میرے لیے تو دیوتا ہی ہے۔ میرے دوستو، وہ ٹوبو سے بھی لپٹ گیا اور پھر ہم سردار کے کرال کی طرف چل پڑے۔ بعد کے حالات میرے لیے زیادہ دلچسپ نہیں تھے، نہ میں نے ان میں کوئی حصہ لیا۔ کلاکا اور اس کے ساتھی اس قدر ظالم تھے کہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور پھر زوالا اور بیذق کے ذہن کی آگ آسانی سے سرد نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں اپنے کرال میں پڑا رہتا۔ میں تو ٹوبو کو بھی نہیں روک سکتا تھا، جس نے بیذق کے دشمنوں کے قتل عام میں حصہ تو نہیں لیا تھا، لیکن وہ بہرحال وحشی فطرت کا مالک تھا۔ انسانی زندگی کے مناظر سے بہت محفوظ کر رہے تھے اور 2 دن کی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ باس، اس قوم میں ایک ہی خوبی ہے۔ کیا خوبی؟ انتقام لیتی ہے تو بھرپور۔ اوفو، تم تصور تو کرو، ان کے جسموں پر تیل ڈال کر مشلیں دکھا دی جاتی ہیں اور پھر چاروں طرف مشلیں دوڑتی نظر آتی ہیں، چیخیں، مشلیں، اور یہ کھیل عموماً رات کو ہوتا ہے، اور جہاں یہ کھیل ہوتا ہے وہاں مکمل تاریکی کر دی جاتی ہے، اور تاریکی، دوڑتی مشلوں کا رقص، اور وہ بھی ایک دائرے میں۔ جس نے دائرے سے نکلنے کی کوشش کی اس کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا۔ نہیں ٹوبو، انسانی زندگیوں کے ساتھ یہ مذاق کسی طور جائز نہیں ہے، میں نے کرب سے کہا۔ مگر باس، ان لوگوں نے بھی کسی قدر غیر انسانی سلوک کیے تھے۔ ہاں ٹوبو، لیکن پھر بھی تم مجھے یہ سب مت بتایا کرو۔ اوہ اچھا باس، ٹوبو نے شرمندگی سے کہا، اور بہرحال اس دن کے بعد اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں اب یہاں سے چل دینا چاہتا تھا۔ بیذق کو سرداری دوبارہ ملے۔ 5 دن گزر گئے اور ان 5 دنوں میں زوالا بے حد مصروف رہا۔ مصروفیت صرف دشمنوں سے انتقام لینے کی تھی۔ اس وقت بھی ٹوبو میرے پاس اٹھ کر گیا تھا اور میں خاموشی سے کرال میں لیٹا اپنے سوچوں میں گم تھا کہ ایک آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ امبوکا! کرال کے دروازے میں علوشا کھڑی تھی، حسین اور معصوم لڑکی۔ آؤ علوشا، اندر آؤ، میں نے پیار سے کہا اور وہ اندر آ گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیسی آئیں؟ تمہیں دیکھنے۔ اچھا تو آؤ بیٹھو۔ اور وہ میرے نزدیک آ کر بیٹھ گئی اور اس کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دیکھ لیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیسا ہوں میں؟ جیسے آسمان سے اترنے والے ہو سکتے ہیں۔ اوہ نہیں علوشا، نہیں، میں بھی تمہاری زمین کا آدمی ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ بابا اور بھیا بھی یہی کہتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ تم معصوم سی جو ہو، تم یہاں سے چلو گے امبوکا؟ ہاں علوشا، زمین بہت وسیع ہے اور یہاں سے رہنے والے اپنی مرضی کے پابند نہیں ہوتے۔ تم یہاں نہیں رہ سکتے امبوکا؟ نہیں۔ کیوں؟ مجھے بہت سے کام ہے علوشا۔ تمہاری زمین تمہیں مبارک۔ تم یہاں خوش رہو اور میں جہاں بھی ہوں گا تمہاری خوشی سے خوش ہوتا رہوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے امبوکا تم یہاں رہو اور میں تمہاری خدمت کرتی رہوں ساری عمر۔ میرا دل چاہتا ہے امبوکا کہ تم یہاں رہو اور میں تمہاری خدمت کرتی رہوں ساری عمر۔ نہیں علوشا، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے دیکھنے میں خطرات محسوس کر لیے تھے۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو امبوکا، تم بھی بہت پیاری ہو انوشا، مگر یہ ممکن نہیں۔ ممکن نہیں؟ وہ مایوسی سے بولی۔ ہاں، یہ کسی طور ممکن نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور علوشا خاموش ہو گئی، گردن جھکائے بیٹھی رہی اور پھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زوالا، ٹوبو اور بیذق آئے۔ عظیم بیٹے، کیا تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ بیذق نے کہا۔ کہاں سردار؟ میں نے پوچھا۔ ہم اس منحوس قید خانے چل رہے ہیں جہاں میرے زوالا نے 12 سال کی قید کی صعوبتیں اٹھائی ہیں، بیذق نے جواب دیا۔ میں جا کر کیا کروں گا بابا؟ میں گھبرا کر بولا۔ ظاہر ہے کہ وہاں بھی انتقام کے مظاہرے ہوں گے، میں نے دل میں سوچا۔ میں وحشیانہ کھیل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
ہماری خواہش ہے کہ تم بھی چلو، دیکھ تو لو میرے بیٹے نے کہاں پرورش پائی ہے، لیکن ہماری خواہش پوری کر دو، ہمیں خوشی ہوگی، بیذق نے کہا، اور میں مجبور ہو گیا۔ تب میں بھی تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ بیذق ہمارے ساتھ تھا اور زوالہ ہمارے پیچھے۔ وہ مہم لوگوں کا اسی طرح احترام کرتا تھا اور خود بیذق بھی۔ اس وقت تو علوشہ بھی گھوڑے پر سوار تھی، پیچھے فوجی دستے کے بہت سے جوان۔ بیذق بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے علاوہ اس نے ایک طویل زندگی موت کے مترادف صعوبتوں میں گزار دی تھی، لیکن وہ آج بھی سینکڑوں جوانوں پر بھاری تھا۔ اس کے دم خم کا وہی عالم تھا۔ قید خانہ بستی سے کافی دور پہاڑیوں میں تھا۔ طویل فاصلہ طے کر کے ہم ان پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ قید خانے کے محافظوں کو بدلے ہوئے حالات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ استقبال کے لیے تیار تھے، اور جن کے کوڑے زوالہ کی پشت پر برستے تھے، آج وہی زوالہ کے استقبال کے لیے بچھے جا رہے تھے۔ بے شمار قیدی پر مشقت کاموں میں مصروف تھے۔ محافظوں نے زوالہ کی شان میں قصیدے پڑھے، لیکن زوالہ کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ پڑی تھی۔ قید خانہ بے حد وسیع تھا، بس پہاڑوں میں گھبرا ایک طویل میدان، اور پہاڑ تقریباً ناقابل عبور تھے، سپاٹ اور سیدھی دیواروں کی مانند۔ نہ جانے زوالہ نے ان پہاڑوں کو کیسے عبور کیا تھا۔ بیذق نے ایک لائن میں کھڑے ہو کر محافظوں کو اپنے سامنے طلب کیا، اور سارے محافظ سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے فک تھے۔ بیذق کے خشک سلوک نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بیذق خشمگین نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کرائے کے گھوڑوں، تمہیں یاد ہے سردار، زوالہ تمہارے ہاتھوں قید میں تھا، بیذق کی آواز ابھری۔ ہاں ہاں سردار، محافظوں کے سردار نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس بات کا خیال کیا تھا کہ وہ بیذق کا بیٹا ہے؟ سردار، ہم کولاکا کے غلام تھے، ہم محافظ گڑ گڑانے لگے۔ کولاکا کو ہر وقت اس قید خانے میں نہیں رہنا تھا۔ تم نے اس کی غیر موجودگی میں زوالہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے اسے فرار ہونے میں مدد دینے کی بجائے اسے کیوں روکا؟ کولاکا سے ڈرتے تھے؟ بکواس مت کرو، یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنی موت سے ڈرتے تھے، لیکن موت اب بھی تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اس وقت تم کولاکا کے وفادار تھے، آج ہمارے سامنے گڑ گڑا رہے ہو۔ ناقابل اعتبار لوگوں کی موت بہتر ہوتی ہے۔ نہیں نہیں سردار، نہیں سردار، وہ سب رونے لگے، اور بیذق کہنے لگا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر زوالہ تمہیں معاف کر دے تو میں اسے نہیں روکوں گا، بیذق نے کہا۔ وہ لوگ زوالہ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ زوالہ نے ٹوبو سے پوچھا۔ میں تمہیں تجویز پیش کرتا ہوں، ٹوبو دلچسپی سے بولا۔ کیا؟ زوالہ نے پوچھا۔ تم ایک نیزہ پوری قوت سے فضا میں اچھالو، اگر نیزہ انی کے بل نیچے گرو تو ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ دستے کی جانب سے زمین پر رکے تو پھر ان سب کو معاف کر دیا جائے۔ واہ! زوالہ نے ایک کہکہ لگایا۔ کیا عمدہ ترکیب ہے بابا! بابا، میرے دوست نے کیا عمدہ کھیل بتایا ہے، زوالہ نے کہا، اور وہ بیذق کو اس کھیل کی تفصیل بتانے لگے۔ سب ہی وحشی تھے۔ بیذق نے بھی اس تجویز کو پسند کیا، لیکن میں اس درندگی کے خلاف تھا۔ جب سردار بیذق انہیں معاف کرتا تو انہیں معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ بہرحال میں نے اس معاملے میں براہ راست مداخلت نہیں کی، لیکن ان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ محافظوں کو بتا دیا گیا کہ ان کی زندگی کی تار نیزے کے رخ پر بندھے ہوئے ہیں، اور پھر زوالہ گھوڑے سے دوڑ آیا۔ اس نے ایک نیزہ فضا میں اچھالا اور نیزہ ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ واپس پلٹا اور محافظوں کے منہ سے دل دوز چیخیں نکل گئیں۔ نیزہ انی کے بل نیچے آ رہا تھا۔ تب میں نے ہاتھ اٹھایا، سب نیزے کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے اسے خیالی گرفت میں لیا اور اس کا رخ بدل دیا۔ محافظوں کی چیخیں خوشیوں کی چیخوں میں بدلتی چلی گئیں۔ میں نے نیزہ زمین میں سیدھا کھڑا کر دیا اور محافظ خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ تب بیذق نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اگر تو دیوتاؤں کو تمہاری زندگی پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ اب جاؤ، سارے قیدیوں کو میدان میں لے آؤ۔ اور محافظ خوشی خوشی دوڑ گئے۔ تب بے شمار خستہ حال انسان ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بیذق نے زوالہ کو اشارہ کیا۔ زوالہ کے سامنے آ گیا۔ میرے ساتھیوں، میری نگاہوں میں تم قیدی نہیں ہو۔ ہاں، میرے 12 سال کے آنسو، تم نے دکھ کے وقت میں میرا خیال رکھا ہے۔ تم ہر طرح سے میرے ساتھی رہے ہو۔ میں آزاد ہو گیا ہوں، تو تم قید میں کیوں ہو جاؤ؟ میں نے تم سب کو آزاد کیا۔
جہاں رہتے ہو وہ بھی بستی سے تعلق رکھتے ہو، لوٹ جاؤ اور کوشش کرنا کہ یہ قید خانہ دوبارہ آباد نہ ہو سکے، یہی میری خوشی ہوگی۔ قیدیوں کی خوشیوں بھری آوازوں سے میدان گونج اٹھا تھا اور پھر وہی نکاسی کے راستے کی طرف دوڑ پڑے۔ بڑا عجب منظر تھا۔ تب تھوڑی دیر کے بعد صرف محافظ رہ گئے۔ تمہیں چونکہ آزادی دے دی گئی ہے، زندگی دے دی گئی ہے، اس لیے تم بھی اپنے گھروں میں جاؤ۔ بیذق جب سردار تھا تو اس کی حکومت میں قید خانہ نہیں تھا، اب زوالہ حکمران ہے، تب بھی کوئی قید خانہ نہیں رہے گا۔ اور پھر ہم واپس بستی کی طرف چل پڑے۔ اسی رات اپنے کرال میں نے ٹوبو سے کہا، اب کیا پروگرام ہے ٹوبو؟ باس کا غلام باس کے اشاروں کا منتظر۔ ٹوبو شاہ نے اچکا کر بولا، زوالہ کا مشن پورا ہو گیا، اب اس کی بستی میں ٹھہرنا منع ہے۔ بالکل ٹھیک باس، ہمیں اس سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کل یہاں سے نکل چلیں۔ بہت ہی مناسب خیال ہے باس، ٹوبو نے جواب دیا۔ چنانچہ دوسرے دن ہم نے زوالہ اور بیذق کو طلب کیا۔ آلوشا بھی ان کے ساتھ آئی تھی، عظیم ابو کا۔ بیذق نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، معزز سردار، ہمیں واپسی کی اجازت دی جائے۔ واپسی؟ بیذق حیرت سے بولا، ہاں سردار، مگر کہاں؟ ہماری زندگی کا بھی ایک مشن ہے سردار، زوالہ جانتا ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے مشن کو روک دیا تھا، ہمیں ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ مگر تم کہاں جاؤ گے؟ نیتی کا، میں نے جواب دیا۔ اوہو، کیوں؟ بس سردار، ان معاملوں کو رہنے دو۔ مگر میری خواہش تھی میرے بچوں کہ اب تم بقیہ زندگی کشمبا میں گزارتے۔ زوالہ کی دوستی اور تمہاری محبت ہمارے دلوں میں رہے گی سردار، ہمیں ہمارے مشن پر جانے دو۔ بالآخر ہم نے ان لوگوں کو تیار کر ہی لیا اور اس دوپہر ہم نے اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہو کر بستی سے باہر نکل آئے۔ زوالہ، بیذق، آلوشا اور اوکاس ہمیں چھوڑنے آئے تھے۔ ہل لینڈ کی دی ہوئی دونوں بندوقیں میں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ ایک مقدس وعدہ تھا جسے پورا کرنا میرا فرض تھا۔ سب نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ہمیں الوداع کہا اور ہم نے اپنے گھوڑے نیتیکا کے راستے کی طرف چھوڑ دیے۔ سب ہاتھ ہلا رہے تھے، ہم نے بھی ان کی طرف ہاتھ لہرائے اور گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ کشمبا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹوبو بالکل خاموش تھا۔ کافی دور آ کر میں نے اسے مخاطب کیا، کس سوچ میں ڈوبے ہو ٹوبو؟ کچھ نہیں باس، بس ان بستیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان بستیوں کی کہانیاں کبھی نہیں بدلیں گی باس۔ کاش باہر کی دنیا کی مانند یہاں بھی تہذیب کی روشنی اس حد تک آ جاتی کہ یہ لوگ درندگی چھوڑ کر محبت کی فضا میں آ جاتے اور انہیں حسین جنگلوں کو اور حسین بنا دیتے، یہاں کی زندگی اور آسان ہو جاتی۔ بس تہذیب کی یہ حد مناسب ہے، اس سے آگے درندگی کے دور شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے ٹوبو کی سچی بات پر گردن ہلائی اور گھوڑوں کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی، اور پھر وہی سفر۔ یوں لگتا تھا جیسے نیتی کا نام صرف ایک خیالی حیثیت ہو، ہم کبھی اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ راستے میں بے شمار واقعات اور حادثات سے سابقہ پڑتا رہے گا اور اس زندگی کے تمام ہو جائے گی۔ پھر انہیں جنگلوں کے کسی تاریک گوشے میں زندگی کی شام ہو جائے گی، اور پھر برسوں کے بعد ہمارے جیسے کسی سر پھیرے کے سیاح کو ہمارے خشک ڈھانچے ملیں گے اور ان کے بارے میں تحقیقات کرے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ ان ڈھانچوں کو وہ فرعون دوم کا ڈھانچہ ثابت کر دے جو کسی طرح افریقہ آ گئے تھے۔ پہاڑوں اور جنگلوں کا لامتناہی سلسلہ، سفر در سفر، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر۔ شام ہو جاتی، دن ہو جاتی، سیاہی پھیل جاتی اور اس جگہ ہوتی، وہیں قیام کر لیتے۔ انسان مکان ہے، اس میں ضروریات زندگی کی ہر سہولت کا خیال رکھتا ہے، دھوپ، ہوا، روشنی، اوپن ڈرائنگ روم، کشادہ، لیکن یہ ساری چیزیں زندگی کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زندگی بہرحال گزر جاتی ہے۔ ہاں، خود کو جس قدر عیش طلب بنا لیا جائے۔ میں اور ٹوبو اب زندگی کے ان لوازمات کو بھول چکے تھے۔ جس جگہ ہماری شام ہوتی وہیں قیام کر دیتے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر کیا ہے۔ بے شمار چٹانیں آئیں، خوفناک جنگل آئے، اس میں آدم خور شیر درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوتے، لیکن ہمارے لیے اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر کوئی بھیانک درندہ ہماری طاق میں ہوگا۔ ان جنگلوں میں ہمارے لیے کچھ نہ تھا۔ دل کو کوئی چیز بہلا سکتی تھی تو وہ یادیں تھی، صرف یادیں جو ماضی کے دریچوں سے منہ نکالتی اور پھر دل و دماغ کی گرفت میں سے آ جاتی۔
اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ یادیں بھی نہ ہوتی تو شاید کلیجہ سینے سے نکل پڑتا۔ رات کی تنہائیاں ہوتیں اور یادوں کا ہجوم۔ سبھی ہوتے دن میں، اور اب تو سب ہی ہمارے لگتے تھے، کسی سے نفرت نہ تھی، کیونکہ یہ سب کہانیوں کی باتیں تھی، سب کہانیوں کے کردار معلوم ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کا کوئی وجود نہ ہو، سب تصویریں ہوں جو آنکھوں میں گھوم جاتی ہوں۔ ایک رات میں حسب معمول یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ٹوبو نے مجھے پکارا، باز، اور میں چونک پڑا۔ تم نے مجھے آواز دی ٹوبو؟ ہاں باز، کیا بات ہے؟ آج کل تم مجھے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے باسٹر، ٹوبو نے کہا، اور میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے بالآخر پوچھا۔ بس تمہاری شکل خراب ہو گئی ہے، ٹوبو نے منہ سکوڑ کر کہا۔ میرا کچھ اور خیال ہے ٹوبو، میں نے کہا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دماغ خراب بھی ہو جاتا ہے باس، تو کم از کم تمہاری شکل بدلی نہ ملتی، ٹوبو نے بے دستور ناک چڑھاتے ہوئے بولا، اور اس کی شکل دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے ٹوبو؟ بالآخر میں نے کہا، یہی کہ تمہاری شکل خراب ہو گئی ہے، پھر میں کیا کروں؟ اور آج کل تم مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، ٹوبو نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور میں اسے اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے میری جان؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور میرا قصور ہے؟ ٹوبو بولا۔ دیکھو ٹوبو، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہہ، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، بس یہی میں کہنا چاہتا تھا باز، ٹوبو جلدی سے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ٹوبو کو نہیں بتاؤ گے تمہارا دماغ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اوہو، یہ معاملہ ہے، میں نے گردن ہلائی۔ بالکل یہی معاملہ ہے، شیروں کے شیر، باغیوں کے شکاری قبیلوں کے تحت بدل دینے والے کے چہرے اسے اپنے تاثرات اچھے نہیں لگتے ہیں جن پر مایوسی ہو۔ میں یہ مایوس تو نہیں ہوا ہوں باس، تمہیں آج کل کیا ہو گیا ہے؟ مجھے جواب دو، کیا محسوس ہوتا ہے؟